बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ये सोचा कि वो लम्हा कैसा होगा जब आप जन्नत में दाखिल होंगे और फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथों में होंगे सोने के थाल, जिनमें होंगे वे लजीज खाने जिनका जायका कभी दुनिया में ज़ुबान में चखा नहीं होगा। जहाँ भूख है न प्यास, मगर नेमतें इतनी ज़्यादा कि कभी खत्म न हो। जहाँ एक लुक़मा दुनिया और माफिहा से बेहतर हो। जहाँ खाने की खुशबू रूह को सरूर बख्शे और जायका ऐसा जो ज़ुबान पर नहीं बल्कि रूह में उतर जाए। और फरिश्ते कहें, कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फी अय्यामी खालियातिन। खाओ पियो खुशी से उन अमाल के बदले जो तुमने दुनिया में किए थे। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्नत के लजीज खानों की, खुश जायका फलों की और मशरूबात की, जिनका वादा रब्बे कायनात ने अपने नेक बंदों से किया है। जहाँ रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों के लिए वो ज़ियाफ़त तैयार की है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो चलिए चलते हैं उस सफ़र पर, तसव्वुर की आँखों को खोलकर जन्नत की उस दुनिया में जहाँ हर खाने का एक अलग नूर, हर घूंट एक अलग रहमत और हर लुक़मा रब की रज़ा की अलामत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्नत में कौन कौन से खाने जन्नतियों को पेश किए जाएंगे और कौन कौन से मशरूबात जन्नतियों के लिए मौजूद होंगे और वो जायके के लिहाज से किस तरह के होंगे। जन्नत में किस किस्म के फल मौजूद होंगे और दुनिया में जन्नत के कौन कौन से फल पाए जाते हैं। जन्नत की इन तमाम नेमतों को हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। जन्नत मोमिनों का असल ठिकाना है, जहाँ हर तरफ खूबसूरत मनाजिर, खुशबुएं, सुकून, मोहब्बत, इत्मीनान और लाजवाल खुशियाँ हैं। जहाँ भूख सताती है न प्यास, मगर खाने और पीने का लुत्फ ऐसा कि इंसान की अकल दंग रह जाए। ये वीडियो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी और आपकी ख्वाहिशात को पाकीज़ा बनाएगी और आपके अंदर जन्नत को पाने की लगन इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए चलते हैं उस सफ़र पर, रब्बे करीम की ज़ियाफ़त की तरफ। कुरान और हदीस की रोशनी में ये है जन्नत के खानों की दुनिया। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा में यूँ इरशाद फरमाते हैं, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनसे अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की मेहमान नवाजी फरमाएगा। हदीस मुबारका से मालूम होता है कि जन्नत में हर किस्म के परिंदों और जानवरों का गोश्त होगा। The garden is peaceful this morning. Indeed, a perfect setting for reflection. जन्नती जो गोश्त खाने की ख्वाहिश करेंगे उनके लिए परिंदे हाजिर हो जाएंगे जिनका गोश्त निहायत नरम, लजीज और खुशबूदार होगा। यानी जन्नत में न बकरे का गोश्त कम होगा न मुर्गी का, बल्कि हर वो परिंदे का गोश्त मौजूद होगा जिसकी जन्नती आरजू करेंगे। जन्नतियों का जब भी किसी परिंदे को देखकर उसका गोश्त खाने को जी चाहेगा तो वो फौरन खुद ब खुद खिदमत के लिए हाजिर हो जाएगा और उसके एक तरफ पके हुए गोश्त का और दूसरी तरफ भुने हुए गोश्त का जायका होगा। और जन्नती जब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसे खा लेगा तो वो फिर से परिंदा बनकर उड़ जाएगा ताकि अगली बार के लिए तैयार रहे। इसके अलावा तरह तरह के अनवा अक़साम के लजीज खाने भी मौजूद होंगे। जन्नतियों को हर वो चीज़ मैसर होगी जिसकी वो आरजू करेंगे। कुरान मजीद की सूरह मोहम्मद में अल्लाह पाक यूँ इरशाद फरमाते हैं, इनके लिए जन्नत में वो नहरें होंगी जिनमें पानी होगा जो बदबूदार नहीं होगा, दूध होगा जिसका जायका कभी न बदलेगा, शराब होगी जो नशा नहीं देगी बल्कि लज्जत देगी, और शहद होगा जो निहायत ही साफ होगा। यानी दूध ऐसा जो कभी खराब न हो, शहद ऐसा जो जिस्म और रूह को शफा बख्शे, और शराब जो दुनिया की शराब जैसी नहीं जिससे पीकर सर चकराने लगे और इंसान बेहुदा बकने लगे, बल्कि वह इन तमाम चीज़ों से ताकीज़ा और मुनव्वर है। कुरान मजीद की सूरत इंसान में अल्लाह पाक यूँ इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में ऐसा जाम होगा जिसमें जंजबील की आमुजिश होगी। एक चश्मा है जिसे सलसबील कहा जाता है। सलसबील ऐसा चश्मा है जिसका पानी हलक से उतरते ही तस्कीन बख्शेगा
اور اسی طرح قرآن مجید میں کافور اور تسنیم کے چشموں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کافور ایسا خوشبودار چشمہ جو سفید اور ٹھنڈا ہوگا۔ تسنیم اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے لیے مخصوص چشمہ ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں جنت کے پھلوں کی۔ جنت کے پھلوں میں نہ تو گٹلی ہوگی اور نہ ہی چھلکا ہوگا۔ ان پھلوں میں کوئی بھی ویسٹ نہیں ہوگا، نہ ہی یہ پھل کچے ہوں گے اور نہ ہی ان میں سے کوئی پھل کھٹا ہوگا۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، جو چاہیں گے انہیں ملے گا۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، فیہا فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، ان میں بے شمار پھل ہوں گے، نہ ختم ہونے والے نہ کسی وقت کے پابند۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک بدو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل۔ تو بدو کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے اور بیروں پر تو کانٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کانٹوں کو اگنے نہیں دے گا، ہر کانٹے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ ایک پھل نکالے گا، اور وہ پھل تیرے سامنے 72 ٹکڑوں میں کاٹ کر خود بخود پیش ہو جائے گا، اور ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا، ہر ٹکڑے کا ذائقہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہوگا، اور ہر ٹکڑے کی خوشبو بھی ایک دوسرے سے الگ ہوگی، اور ہر لقمے کی لذت ایک دوسرے سے جدا ہوگی، ہر ایک کا مزہ ایک دوسرے سے بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی انہیں جنت کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، خیر انہیں ہر بار ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو ختم نہیں ہوں گے اور نہ روک ٹوک ہوگی، جیسے دنیا کے میوے موسم ختم ہونے پر ختم ہو جاتے ہیں، مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت کے پھل کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو کہنے لگا کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا کوا جو 1 مہینہ تک اڑتا رہے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے اور نہ سست رفتار ہو، اور 1 مہینہ اڑتا رہے، جہاں جا کر 1 مہینے کی اڑان ختم ہوگی، اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا۔ This place is so beautiful. Not as beautiful as you. I love being here with you. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کھال اتار کر تیری ماں کو پکڑائی تاکہ اس کا ڈول بنا لے؟ کہنے لگا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدو بڑی ہی معصومیت سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیری ساری جنت والوں کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، انار بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کے انار میں جنت کے انار سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، اس لیے پورا انار کھایا کرو۔ سورہ محمد میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل موجود ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں جو پھل ملیں گے ان کو دیکھ کر وہ کہیں گے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے، حالانکہ وہ رنگت اور دیکھنے میں مشابہ ہوں گے لیکن ذائقے میں مشابہ نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس میں سے دنیا میں صرف اس کے نام ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں باغات میں ہر میوے کے جوڑے جوڑے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پھل میٹھا یا کڑوا نہیں جو جنت میں موجود نہ ہو، حتیٰ کہ اندرائن بھی موجود ہوگا۔
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتیوں میں سے کوئی شخص اس کا پھل توڑے گا تو وہاں دوبارہ ویسا ہی پھل نکل آئے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے اس میں سے ایک گچھا توڑنا چاہا تاکہ میں تمہیں دکھا سکوں، لیکن میرے اور اس کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں مثال سے وضاحت فرمائیں کہ جنت کا انگور کتنا بڑا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ڈول سے بڑا ہوگا جس کو تیری ماں نے بکرے کی کھال سے کاٹ کر کبھی تیار کیا ہو۔ ناظرین محترم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تشریف فرما تھے، تو آپ کے ساتھیوں نے جنت کے بارے میں آپس میں باہم تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ ملک شام سے لے کر صنعا جتنا لمبا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس جگہ پر کسی چیز کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، مگر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے ایک خوشہ پکڑا، اگر میں اس کو توڑ لیتا تو جب تک دنیا قائم رہتی تم لوگ اسے کھاتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے تمام پھلوں کی لمبائی تقریباً 12 ہاتھ ہے اور ان میں گٹھلی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جنت کے اناروں میں سے ایک انار کے گرد بہت سے لوگ بیٹھ کر اسے تناول کریں گے، جب ان میں سے کسی کے سامنے کسی چیز کا ذکر چلے گا جس کی اسے چاہت ہوگی تو وہ اسے اپنے ہاتھ میں موجود پائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار کا ایک دانہ اٹھایا اور کھا لیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ہر انار کے اندر جنت کے انار کا دانہ ڈالا جاتا ہے، تو میں نے سوچا شاید یہ وہی ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا تو ان کو جنت کے پھلوں کا ایک توشہ عطا فرمایا اور ہر شے کی صنعت کی تعلیم دی۔ بس تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جنت کے پھل کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن کسی مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے میووں سے کھلائیں گے، اور جو مسلمان کسی مسلمان کی پیاس بجھائے، اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم پلائیں گے، اور اس مومن کو جب اس کے پاس کپڑا نہیں تھا کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت کے پھل کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا پھر لیٹ کر جس حالت میں بھی چاہیں گے کھا سکیں گے۔ ناظرین و محترم، کھجور بھی جنت کے پھلوں میں شامل ہے۔ جنت کی کھجور مفسرین کی رائے کے مطابق دنیا کی کھجور سے کئی گنا زیادہ لذیذ اور بڑی ہوگی۔ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق کھجور جنت کا خاص تحفہ ہے جو دنیا میں بھی موجود ہے۔ جنت کی کھجور دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے زیادہ ملائم ہوگی۔ جنت کے پھل کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ہی کبھی خراب ہوں گے۔ ناظرین محترم، اب ہم بات کرتے ہیں پھلوں کی جو جنت کے پھل ہیں مگر دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں انار، انگور، انجیر، زیتون، بیج، سیب اور کیلا، یہ وہ سب پھل ہیں جو جنت کے پھل ہیں مگر دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جنت کی وہ نعمتیں جن کا وعدہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کیا جو دنیا میں رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا ہم ان نعمتوں کے حقدار بننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے عمل سے ایسا کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں کہا جائے ادخلوها بالسلام آمنین، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن میں رہو۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کا مستحق بنائے، آمین۔ اللہم اجعلنا من المتقین ومن جنتی اقلینا ومن نہر کسنیم شاربینا وارزقنا لذة المزر الی وجہک الکریم، آمین یا رب العالمین۔
नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ईमान अफरोज़ वीडियोस का सिलसिला जारी रहे। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।